से मरने वाली वो मरहूम मैयतें, वो मुसलमान मैयतें जिनको जनाबों के बगैर दफन किया गया है, उनका गायबाना नमाज जनाबा का इंशाअल्लाह हम मरकज के अंदर इहतमाम करते रहेंगे। हर जुमे उनकी गायबाना नमाज जनाब पढ़ाते रहेंगे ताकि मुसलमान मैयत का जो हक था कि उसके लिए दुआए मगफरत की जाए, कम अज कम उस हक को तो पूरा किया जाए। हजरात ग्रामी कदर, कोरोना की वबा उसने ताहाल पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। इंसानियत बेबस है, अल्लाह अकेले ताकतवर हैं। सुपर पावर अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर दुनिया में समझता था, लोग भी समझते थे, आज वो भी चीख रहा है कि अपने मरीजों को कहां लेके जाऊं, अपने मैयतों को कहां लेके जाऊं। हजरात ग्रामी कदर, इन अय्याम में एक ही सहारा है, वो परवरदिगार आलम का सहारा है। हजरात ग्रामी कदर, हमने इस हवाले से कैंपेन चलाई थी कि कोरोना मैयतों को गुस्ल का मसला हो, जनाजों का मसला, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस मसले के अंदर रियासती ताउन तकरीबन ना होने के बराबर है। कोरोना से मरने वाले मरीज तो दूर की बात है, इन अय्याम में शुगर से मरने वाले लोग, हार्ट अटैक से मरने वाले लोग, उनके साथ भी बड़ा ही जालिमाना किरदार अदा किया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर बाकायदा तौर के पर मरने वाले को बगैर तहकीक के, बगैर टेस्ट के, सिर्फ जाहरी बात अलामात दे के कोरोना की नजर कर दिया जाता है। कल भी इस तरह का एक वाकया रूनुमा हुआ। जिना अस्पताल में एक वाकिफ थे, कहने लगे आप साथ गुर्दे का मसला था, शुगर का मसला था, लेकिन मरने के बाद ना गुस्ल दिया गया, ना जनाजा पढ़ाया गया, कब्र कुशाई की गई, उसके अंदर जनाब उसकी मैयत को इस तरह फेंक दिया गया, इस तरह घड़े में फेंकते हैं। वो खुदा का खौफ करो, को अल्लाह से डरो। ये मुसलमान मैयतों की बेहुरमती कर रहे हो, उनकी तौहीन कर रहे हो। कोरोना से मरने वाला छूत नहीं, मैं फिर कहता हूं, कोरोना से मरने वाला छूत नहीं, वो भी मेरा भाई है। अगर आप उसके गुस्ल का इंतजाम नहीं कर सकते, हम देंगे। आप कहते कोरोना लग जाएगा, इंशाअल्लाह नहीं लगेगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमान मैयत की तकरीम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा। तुम साइंस को देखते हो, हर बात में साइंस को देखते हो, और अब तो साइंस की मान लो। WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मैयत से कोरोना के ट्रांसमिट होने के इम्कानात नहीं, लेकिन तौहीन घड़े के अंदर जिस तरह जनाब अल्लाह माफ करे जानवरों को फेंकते हैं, उस तरह फेंका जा रहा है। हजरात, ये क्या तमाशा है, ये क्या यानी कि अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, मैंने पहले भी कहा था, अगर मौलवी जनाजा से घबराते हैं मुझे बतलाएं, इंशाअल्लाह उसकी चारपाई के साथ खड़े होके अपने भाई का जनाजा पढ़ाऊंगा। और आज हजरात ग्रामी कदर, इंशाअल्लाह हमने मरकज के अंदर, मैं नमाज के बाद इस बात की आप लोगों से अपील करूंगा, ये कोरोना से मरने वाली वो मरहूम मैयतें, वो मुसलमान मैयतें जिनको जनाबों के बगैर दफन किया गया है, उनका गायबाना नमाज जनाबा का इंशाअल्लाह हम मरकज के अंदर इहतमाम करते रहेंगे। हर जुमे उनकी गायबाना नमाज जनाब पढ़ाते रहेंगे ताकि मुसलमान मैयत का जो हक था कि उसके लिए दुआए मगफरत की जाए, कम अज कम उस हक को तो पूरा किया जाए। तो क्या तुम कोरोना से बचे हुए हो? क्या मैं कोरोना से बचा हुआ हूं? कोई भी नहीं बचा हुआ। अल्लाह ना करे कल तुम्हारा जनाजा उठाने की बारी आए, क्या तुम यूं ही करोगे? हजरात, कोई MNA का जनाजा हो, हजारों बंदे वहां पे खड़े होकर जनाब जनाजा अदा कर रहे होते हैं, किसी रिश्तेदार का जनाजा हो। पिछले दिनों शेखुपुरा में एक साबका MNA का जनाजा हुआ, हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, किसी ने रोका टोका नहीं। गरीब की मैयत का कोई पुरसाने हाल नहीं। मस्जिदों में नहीं आना चाहिए। यहां जनाब सिंध के अंदर एक मंदिर है, हजारों लोग वहां पर जमा हुए हैं। ये क्या दौरा मयार है? तो खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह ताला से डरो। हजरात ग्रामी का दिन इंशाअल्लाह बीतेंगे, लेकिन इंसान बन के बीतेंगे। जानवरों वाली जिंदगी गुजारने वालों बाज आ जाओ, जानवरों वाली जिंदगी गुजारने वाले बाज आ जाओ, इंसान बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गमों को दूर फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا بنیادی اور حقیقی مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حارب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر کائنات، امام کائنات اور قائد کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا فقط دنیا روحانیت کے امام بن کے نہیں آئے، فقط مساجد اور عبادات کے امام بن کے نہیں آئے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ نے انسانیت کی حقیقی بہترین اور کامل رہنمائی کے فریضے کو سر انجام دے دیا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، میں گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے مصیبتوں کے اسباب اور ان سے نکلنے کے طریقوں کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو، اس بیماری کو امت سے ٹال نہیں دیتا۔ میں نے بہت سی باتوں کی آپ حضرات کے سامنے نشاندہی کی، اور سچی بات یہ ہے خلوص نیت کے ساتھ کی، شرح صدر کے ساتھ کی، اور وہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جن کا تعلق نہ تو میری رائے کے ساتھ تھا، نہ میرے قیاس کے ساتھ تھا، نہ میرے اجتہادات کے ساتھ تھا، بلکہ میں نے ان باتوں کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جن کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا یا پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں بیان کیا۔ ایمان اصل میں غیب کے اوپر اتنے پختہ یقین کا نام ہے جتنا ایک دنیا دار آدمی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد یقین کرتا ہے۔ اگر ایمان سالڈ ہو اور ایمان قطعی ہو، یقینی ہو، تو سچی بات یہ ہے آج ہم جس ابتلا کا شکار ہیں وہ ابتلا اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایمان ریب کے ساتھ، تردد کے ساتھ، شکوک و شبہات کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ لتھڑا ہوا ہے، اس لیے ہمارے ایمان کے اندر وہ قوت اور حرارت موجود نہیں ہے جو ہمیں اس آزمائش سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نکالنے کے اندر صحیح معنوں میں مدد دے سکے۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ ایمان بھی علم و عمل کے ساتھ ترقی کرتا ہے، لیکن ایمان فقط سیکھا نہیں جاتا،
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اس نعمت بے پایاں سے نواز دیتا ہے. اور ہمارا عقیدہ اٹل ہے، قطعی ہے، انتہائی پختہ ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ ہدایت دے دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. یہ زندگی کے جملہ اتار و چڑھاؤ کے دوران انسان کی بیٹری کو چارج کرتی رہتی ہے. میں نے بڑا نوٹ کیا، آج کل تجزیہ کیا، دیکھا بھالا. میں کچھ باتیں آج مشاہدے کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور انشاءاللہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے بھی بعض گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. میں نے آج کل کے دنوں کے اندر چونکہ عوامی طور پر مسائل کے اعتبار سے، سوالات کے جواب کے اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے، کالم نگاری کے اعتبار سے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کے مقابلے کے اندر لوگوں کی آراء کو جاننے کا موقع کچھ قدرے مجھے زیادہ ملتا رہتا ہے. ایک بندہ جس کا پالا 50 بندوں سے پڑتا ہے وہ 50 بندوں کی رائے کو سنتا ہے، جس کا 500 کے ساتھ پڑتا ہے وہ 500 کی رائے کو سنتا ہے. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی آراء کو سننے کا موقع مجھے سراتا رہتا ہے. اور سچی بات یہ ہے، میں نے ان دنوں کے اندر بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو، بڑے بڑے امیر لوگوں کو اتنا پریشان دیکھا کہ کورونا کے دباؤ کی وجہ سے کئیوں کا بلڈ پریشر 200 سے بھی بڑھ گیا، اور کئی بالکل غریب مسکین سادے لوگوں کو میں نے اتنا مطمئن دیکھا کہ جیسے کرونا دنیا میں آیا ہی نہیں. حضرات گرامی قدر، یہ فرق کہاں پر ہے؟ ایک بندے کی صحت بھی بہتر ہے، مال بھی زیادہ ہے، تمنگری بھی زیادہ ہے، سوشل سٹیٹس بھی زیادہ ہے، اور دوسرا بندہ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، پیسے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اتنا سٹاک بھی موجود نہیں کہ کل پرسوں ترسوں کیا ہوگا اس کا مقابلہ کر سکے. لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک کم مطمئن ہے، دوسرا زیادہ مطمئن ہے. فرق یہاں پر ہے، ایک کے پاس ایمان کی بیٹری کا لیول لو ہے، دوسرے کی ایمان کی بیٹری کا اپ ہے. حضرات گرامی قدر، میں نے ان ایام میں ایک بات بہت ہی نوٹ کی ہے کہ امت کو عقیدہ ایک قضاء و قدر کے اوپر یقین رکھنے کی جتنی ضرورت ہے، آج امت اس عقیدے سے محروم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں عقیدہ و قضاء و قدر کی اہمیت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کتنی پیاری بات کرتے ہیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آپ اعلان کر دیجئے کوئی مصیبت مجھے ایسی نہیں پہنچ سکتی جس کو اللہ نے نہ لکھا ہو. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حسن کو دعائے قنوت کو سکھلا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، کہ فیصلے تو کرتا ہے، تقدیر تو لکھتا ہے، اور تیرے فیصلے کے اوپر کسی دوسرے کا فیصلہ حاوی نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایسے صدر بھی موجود ہیں، ایسے وزیر اعظم بھی موجود ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ رہتا ہے سیاسی حوالے سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے ایام گزرے ہیں، میں نے خان صاحب کی مخالفت نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ یہ موقع ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا نہیں بلکہ امت کو گائیڈ کرنے کا ہے. حالانکہ حقیقی بات یہ ہے، ہمیں گلہ ہے کہ انہوں نے ان ایام کے اندر احتیاطی تدابیر، سینیٹائزر، ڈس انفیکشن، اس قسم کی اصطلاحات، سوشل ڈسٹینسنگ، مساجد کو بند، فلاں کو بند، فلاں کو بند، اگر نہیں بات کی تو توبہ کی نہیں کی، نہیں بات کی تو تقویٰ کی نہیں کی، للہیت کی نہیں کی. لیکن حضرات گرامی قدر، اس سارے اختلاف کے باوجود میں ان ایام میں اس لیے خاموش تھا کہ یہ ایام ٹیچنگ کے ایام ہیں، درس کے ایام ہیں، تطہیر کے ایام ہیں، علم کے ایام ہیں، آگہی کے ایام ہیں، شعور کے ایام ہیں، اس لیے میں خاموش رہا. لیکن کل ایک بات نے، ایک ویڈیو کلپ نے مجھے چونکا کے رکھ دیا
میں نے دیکھا کہ خان صاحب تسبیح کو پڑھ رہے تھے کہ ایک دم پریشانی کے ساتھ ان کے چہرے کے اوپر بالکل اس طرح کی دقت طاری ہو گئی جیسے بندہ رو رہا ہوتا ہے، پریشانی کے ساتھ، کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان حالات کے پر قابو کیسے پایا جائے۔ تو مجھے ایک وزیر اعظم کے اندر جو بے بسی نظر آئی تو میرے ذہن میں خیال آیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ بادشاہ تو تو ہے، باقی سارے تو رعایا ہیں۔ دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے، محمد بن سلمان ہو یا عمران خان ہو یا کوئی اور بادشاہ ہو یا ٹرمپ ہو، کون سا بادشاہ ہے؟ بورس جانسن تو خود اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ دنیا کا کون سا بادشاہ ہے جو بیماری کو دور کرنے والا ہو؟ دنیا کا کون سا بادشاہ ہے جو بھوک کے اوپر قابو پانے والا ہو؟ دنیا کا کون سا بادشاہ ہے جو اپنے رزق کا مالک ہو؟ دوسروں کی بات تو الگ ہے، بورس جانسن جو کہ یو کے کا وزیر اعظم ہے، وہ بیماری کی لپیٹ میں آ کے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل بادشاہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ غالب ہیں اور لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ قضاء و قدر در حقیقت اللہ کی لا فانی اور لا زوال بادشاہت کا ایک حصہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو رب سارے مانتے ہیں، دیریوں کو نکال دیں، دنیا کے اندر دیریے کبھی بھی زیادہ نہیں رہے، مٹھی بھر دیریے ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کوئی عمل میں کمزور ہونا اور بات ہے، لیکن کوئی نہ کوئی عقیدہ، سچا جھوٹا، ہر کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہر عقیدے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ پروردگار ہیں، پالنہار ہیں۔ اللہ کو رب عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، لیکن الہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعمل مسلمان مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا مسلمان اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کل تو ہر مسجدوں کو بند کرنے کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ میں نے ملک کے نامور صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب سے 2-3 دن پہلے گفتگو کرتے ہوئے ان کے سامنے بھی اس بات کو رکھا تھا کہ یار آپ مسجد کی بات کرتے ہیں، نہ منڈی کی بات، نہ بازار کی بات۔ مجھے ایک بات بتلائیں، مسجد میں لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے سارا سال کتنے آتے تھے؟ 10 بندے، 5 بندے، 6 بندے۔ جہاں پہلے لوگ نہیں آتے تھے، آپ ابھی بھی اسی بات کا رونا رو رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے والے لوگ کم ہیں، مسلمانوں کے اندر سے باجماعت نماز کو پڑھنے والے لوگ شاید 2-3% بھی نہ ہوں۔ گھروں کے اندر نمازیوں کو ملا دیں 10%، 15% وہ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر فرائض کو ادا کر لیتے ہیں، سنتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ 85% ملک تو بے نماز ہے، پہلے ہی دین سے دور ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی کا شکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے والے لوگ رب ماننے والے لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی حکومت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے اقتدار کی بات کرتے ہیں، اس کے شہنشاہ ہونے کی بات کرتے ہیں، اس کے مالک الملک ہونے کی بات کرتے ہیں، تو سچی بات ہے پھر اس بات کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کو بادشاہ ماننے والے لوگ اور بھی کم ہیں۔ نواز شریف کو بادشاہ ماننے والے لوگ، خان صاحب کو بادشاہ ماننے والے لوگ، ٹرمپ کو بادشاہ ماننے والے لوگ زیادہ مل جائیں گے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کی حاکمیت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ، ان کی تعداد مزید کم ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اللہ کو کوئی بادشاہ ماننے یا نہ ماننے، اللہ اپنی بادشاہت کی جھلکیاں دکھاتا ہی رہتا ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اور بڑا رب ہوں۔ اللہ نے عذاب دیے، ٹڈی دلوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، کہہ سالی کا عذاب،
پھلوں کے نقصان کا عذاب، باللہ سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا. اس وقت چیخ مار کے کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. حضرات گرامی قدر، نمرود نے سیدنا ابراہیم کے سامنے کہا تھا انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بادشاہ نہیں، اللہ بادشاہ ہے، تو رب نہیں اللہ رب ہے، تو معبود نہیں اللہ معبود ہے. کہنے لگا کون ہے اللہ؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہر زندہ بھی کرتا ہے. کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. ظالم نے کیا کیا؟ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک مجرم کو آزاد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام در حقیقت کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن دھوکہ دیا، تلبیس کی، بات کو بدل ڈالا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی دانا بینا صاحب بصیرت رسول تھے، اور رسول ہوتا ہی صاحب بصیرت ہے. جانوروں کی عقل انسانوں کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عقل انسانی رسولوں کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم نے اللہ کی بادشاہت کی اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی حقیقت کو واضح فرما دیا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے. اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر کے منہ کے پر چپ کی مہر لگ جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، بیت اللہ ان ایام کے اندر ویران ہے. نہ جانے کیوں ویران ہے، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے آئی. یہ تو ایام تھے طواف کرنے کے، یہ تو ایام تھے آب زمزم کو پینے کے، یہ تو ایام تھے آب زمزم کو لوگوں کو پلانے کے، یہ تو ایام تھے حتیم کے اندر نمازوں کو ادا کرنے کے، یہ تو ایام تھے ملتزم کے ساتھ چمٹنے کے، یہ تو ایام تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے مدد مانگنے کے. کیوں ویران ہے؟ بیت اللہ جا کر تو انسان کو امن ملتا ہے. ان کی اپنی کوئی حکمت ہے سیاسی انتظامی، کچھ پتہ سمجھ نہیں آئی. ہر ملک کے اپنے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا. لیکن ایک بات کہوں گا، بیت اللہ کو اگر آج ہم ویران دیکھتے ہیں، لیکن میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کیفیت پہ غور کرتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بیت اللہ پورا بند ہو جانے کے باوجود بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اس میں 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، بندگی کو بجا لانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. 7 چکر لگاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کی کبھی دوبارہ باری نہیں آتی. اللہ کی بارگاہ کے اندر طواف تو آج بھی جاری ہے، تسبیحات تو آج بھی جاری ہیں، تحلیلات تو آج بھی جاری ہیں. کائنات کے چپے چپے پر اللہ تصرف فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکم کو جاری فرما رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے، آج دنیا کے حکمران جو حقیقی حکمران نہیں بلکہ بے بس اور بے کس حکمران ہیں، وہ اپنی نافرمانی کے اوپر پکڑ کرتے ہیں، گرفت کرتے ہیں، صدا دیتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہونے کے باوجود انسانوں کے اوپر پکڑ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ کائنات ہونے کے باوجود پکڑ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. اسی لیے اس نے صبر کا اعلان فرما دیا، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی مصیبت آتی ہے در حقیقت تمہاری اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
خشکیوں اور تریوں کے اندر جتنا بھی فساد ظاہر ہوتا ہے تمہارے اپنے اعمال نامے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ زمین والوں کئی مرتبہ حاکم وقت جو ہوتا ہے جب اس کا پالا طاقتور لوگوں سے پڑتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی بات وہ نہیں. ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں تو اللہ کی ذات کے پاس ہیں. حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ سفارش کے دباؤ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ وہ اپنے اذن کے بغیر، اپنی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرتی. دنیا دار لوگ تو رشوت سے بھی مغلوب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے تو اسی کی ملکیت ہیں. پھر آخرکار یہ جو تنگی آئی ہے اس سے نکلنے کی سبیل کیا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس اندھیرے سے، اس مایوسی سے، اس خوف سے، اس ڈر سے، اس بیماری سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وائرولوجسٹ جو ہے وہ وائرس سے بچنے اور بھاگنے کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ جو بات سننے میں آتی ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے. ٹیبل کے اوپر ہاتھ لگ گیا، جراثیم تو ٹیبل کے اوپر بھی موجود ہے. کہیں کسی نے تھوک دیا تو تھوک کے بعد جراثیم تو وہاں پہ بھی موجود ہے. کہیں پھل خریدنے گئے، کسی کے سانس کی ہوا وہاں پہ گر گئی، جراثیم تو وہاں پر بھی موجود ہے. حتیٰ کہ جس وقت تم دکان کے اوپر گئے، تم نے کرنسی کا نوٹ تبادلے کے لیے دیا، جراثیم تو وہاں پر بھی موجود ہے. کہاں پر پناہ ہے؟ پناہ کہاں پر ہے؟ پناہ کہاں پر ہے؟ مصافحہ کیا جراثیم تو وہاں پر بھی موجود ہے. گلے ملے جراثیم تو وہاں پر بھی موجود ہے. سانس لیا جراثیم تو وہاں پر بھی موجود ہے. ہم نے ہوا کے اندر سفر کیا، جراثیم تو وہاں پر بھی موجود ہے. زمین کے اوپر چلے، جراثیم تو وہاں پر بھی موجود ہے. پھر پناہ کہاں پر ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ اس کے سوا کسی کا حول ہے، نہ اس کے سوا کسی کی قوت. حضرات گرامی قدر، آج اگر پناہ کی جگہ ہے، اللہ کی قسم پناہ کی ایک ہی جگہ ہے، وہ مالک کائنات کی پناہ ہے. بیوی، اس کا شوہر، سائنس کے مطابق کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ وہ نہیں، میں سائنس کی ان تمام باتوں کے اوپر سائنس کا طالب علم ہونے کے باوجود بھی یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر میں ان گتھیوں کے اندر الجھ جاؤں تو مجھے سکون نہیں مل سکتا، مجھے امن نہیں مل سکتا، مجھے چین نہیں مل سکتا، مجھے قرار نہیں مل سکتا. کل تک وہی رفیقہ حیات جو شوہر کے بازو کو اپنا سہارا تصور کرتی تھی، آج شوہر کا ہاتھ جو ہے اس کے لیے بیماری کا سبب ہے. کل تک بچہ جو اپنے باپ کی جھولی کو اپنے لیے پناہ کی جگہ سمجھتا تھا، اب آج باپ کی جھولی اس کے لیے مرض کا سامان پیدا کر رہی ہے. بہنیں، بھائی جن کا سہارا تھے، آج ان بھائیوں کا دست شفقت ان کے لیے بیماری کا پیغام لے کے آ رہا. یہ سائنس کہتی ہے، یہ طب کہتی ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں. لیکن ایسے عالم میں جب ماں کی گود میں پناہ نہیں ہے، جب باپ کے جھولی میں پناہ نہیں ہے، جب بیوی کی رفاقت میں پناہ نہیں ہے، جب بھیا کی صحبت میں پناہ نہیں ہے، ایک ہی پناہ ہے جو میرے رب کے پاس ہے، میرے مولا کے پاس ہے، میرے پروردگار کے پاس ہے، میرے شہنشاہ کے پاس ہے. جس کو وہ پناہ دے دے گا، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی وائرس اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور جس کو وہ پناہ نہیں دے گا اس کو دنیا کا کوئی بیماری سے بچا نہیں سکتا. سیدنا ابراہیم جو دنیا کے اندر توحید کی دعوت کی ایک علامت تھے، اور جن کو اللہ نے اس اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. کسی نے اپنے پیچھے گندگی کی روایت کو چھوڑا، کسی نے اپنے پیچھے لڑائی جھگڑے کی روایت کو چھوڑا، کسی نے اپنے پیچھے قبائلی عصبیت کی روایت کو چھوڑا. کوئی اپنی قوم کے لیے لڑا، کوئی اپنے نام و نمود کے لیے لڑا. لیکن ابراہیم تیرا ترکہ کیا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ابراہیم نے اپنے پیچھے اگر چھوڑا تھا تو توحید کی زندہ رہنے والی دعوت کو چھوڑا تھا. حضرات گرامی قدر،
سیدنا ابراہیم نے ہمیں سمجھا دیا، سیدنا ابراہیم نے ہمیں سمجھا دیا، سیدنا ابراہیم نے جو ہمارے باپ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، ہم سب کے روحانی باپ، پہلے روحانی باپ سیدنا ابراہیم ہیں اور دوسرے روحانی باپ حضرت رسول اللہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم بھی مقدس باپ ہیں اور حضرت رسول اللہ بھی مقدس باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہمارے باپ نے ہمیں سمجھا دیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریض میں ہوتا ہوں اور شفا میرا پروردگار دیتا ہے۔ ہمارے دوسرے روحانی باپ حضرت رسول اللہ نے ہمیں بتلا دیا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ روک دے اسے کوئی عطا فرما نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے دونوں خیرہا باپ، ہمارے دونوں خیرہا نبی و رسول، ہماری ملت کے دونوں سرکردہ رہنما ہمارے یہ روشن راستوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، جن راستوں میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے۔ حضرات گرامی قدر، میری مصیبت میرے گناہ کی پیداوار ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ وائرس بھی نظر نہیں آتا اور اللہ کی ذات کے اوپر بھی ایمان غیب کے ساتھ ہے۔ ایمان بالغیب جو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہے، لیکن وائرس کے اوپر پختہ ایمان ہے۔ وائرس اتنا بڑا نظر آ رہا ہے جس طرح ماؤنٹ ایورسٹ کا پہاڑ ہے، اور ماؤنٹ ایورسٹ جتنے گنا اتنے چھوٹے نظر آ رہے ہیں جتنا وائرس بھی نہیں ہے۔ پناہ کیسے ملے گی؟ حضرات گرامی قدر، ان ایام کے اندر جو کہ جھنجھوڑنے کے ایام تھے، جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ایام تھے، جو کہ اپنے اعمال کے محاسبے کے ایام تھے، جو کہ اللہ کی طرف پلٹنے کے ایام تھے، لوگ آج گھر میں لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، ڈائس پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیٹنگیں کر رہے ہیں، غیر محرم عورتوں سے بات چیت کر رہے ہیں، گندے پروگرام دیکھ رہے، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھے یہ بات بتلاؤ، وہ پھر جب بات ہوتی ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے، یار یہ آزمائش ہے، وہ اپنا منہ تو دیکھ، پہلے اپنی حرکتیں تو دیکھ۔ یقیناً اللہ کی آزمائش ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو تہجد گزار ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو غیر محرم سے اجتناب کرنے والے ہیں، جو نظروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہیں، جو تسبیح و تحلیل کا ورد کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، یقیناً ان کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن تیری حرکتیں بتاتی ہیں تیرے لیے آزمائش نہیں، تیرے لیے تو اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ تو پہلے جو تھا 1 گھنٹہ چیس کھیلتا تھا تو 3 گھنٹے شطرنج کھیلتا ہے۔ پہلے تو دفتر جانے کی وجہ سے کچھ ٹائم جو تھا گھر سے دور رہ کے مزدوری کرتا تھا، وہ تو اس ٹائم کے اندر بھی واہیاتی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ تو تکلیف آئی تھی تجھے رجوع اللہ کی طرف لانے کے لیے، لیکن تو نے تکلیف کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو نے تکلیف کے اندر بھی اپنے ایام اور اپنے اوقات کو ضائع کیا ہوا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یومن باللہ یہدی قلبہ، اور جو مومن ہوتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بتلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، راستے بڑے ہیں نکلنے کے، لیکن بہت بڑا راستہ توبہ استغفار کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ عورت جس نے زمانہ جاہلیت کے اثرات کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا تھا اور اس کے اوپر حد کو قائم کرنے کی باری آئی، اور وہ بار بار اپنے آپ کو خود حد کے لیے پیش کرتی رہی، اس کے لہو کا فوارہ نکلا تو حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، مدینہ کے 70 گناہگاروں کے اوپر بھی پیش کر دی جائے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور ایک روایت کے مطابق مدینہ کے سب گناہگاروں کے اوپر بھی پیش کر دی جائے اللہ ان سب کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر،